बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और क़िस्सा चल रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शजरे की बात की थी, उनकी विलादत कैसे हुई और उस ज़माने में फ़िरौन किस तरह हुकूमत कर रहा था, और इस वीडियो में इससे आगे के हालात व वाक़यात आपसे बयान करूँगा। लेकिन दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक कत्ल हुआ और उसके बदले में फ़िरौन ने आपके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उस वक्त ज़रूरी था कि वो मिस्र से कूच कर जाते। चुनाचा आप वहाँ से मदाइन पहुँच गए, जहाँ नबी खुदा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उनसे आपकी मुलाकात हुई और काफ़ी अरसे तक आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान रहे और वहीं आपकी शादी भी हुई। और इसका ख़ुलासा कुछ ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत शुएब ने कहा कि तुम मेरे यहाँ बकरियाँ वग़ैरह चराने पर मुलाजमत कर लो और मैं तुम्हें 10 साल खिदमत के अवज़ में अपनी एक लड़की तुम्हारे अक़द में दे दूँगा और ये खिदमत जो तुम करोगे यही उसका महर होगा। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात मंजूर कर ली। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा को एक असा भी फराहम किया जिसे हज़रत आदम जन्नत से लेकर आए थे और उसके 2 सर थे, और एक रिवायत में है कि वो असा 10 गज़ या 40 गज़ लंबा था। ये एक ख़ास असा था और औसज या आस की लकड़ी का बना हुआ था। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि वो असा हमारे पास है और सिलसिला वार हमारे घराने में रहेगा, यहाँ तक कि क़ाइम आले मोहम्मद के पास पहुँचेगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 बरस हज़रत शुएब की खिदमत कर ली तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सफ़ूरा की शादी आपसे कर दी। शादी के बाद आप मदाइन ही में रहे और आपके 2 लड़के पैदा हुए, जबकि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ना थी। तवारीख़ में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अरसा दराज तक मदाइन में मुकीम रहकर आज़िम मिस्र हुए तो उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही। हज़रत शुएब ने इजाज़त दे दी और वो अपने बाल बच्चों को लेकर बाइरादा मिस्र मदाइन से रवाना हो गए। चलते चलते जब 5 दिन गुजर गए तो आप वादी तूर सीना में पहुँचे। जिस रात को आप तूर सीना के करीब वारिद हुए थे, सख्त सर्दी थी और आपके अहलो अयाल सर्दी से काँप रहे थे, और इसी दौरान आपकी बीवी को दर्द ज़ाह शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त हैरान हुए और पूरी घबराहट में इधर उधर देख रहे थे कि नागाह उनकी नज़र काफ़ी दूर एक रोशनी पर पड़ी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम इसी जगह ठहरो, मैं आग लाने के लिए जा रहा हूँ। चुनाचा आप रवाना हो गए और उस आग के करीब जा पहुँचे। देखा कि वो आग एक दरख्त में रोशन है। जब उस दरख्त के करीब पहुँचे तो देखा कि आग बहुत तेज़ है और दरख्त की हर शाख रोशन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि आग उससे लेकर जमा की हुई लकड़ियों में लगाएं, और इस मकसद के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो आग बुलंद हो गई। कई बार आग हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। आखिर मायूस होकर वापस जाने लगे तो दरख्त से आवाज़ आई, या मूसा, यानी ए मूसा। हज़रत मूसा ने लब्बैक लब्बैक कहा मगर किसी को देखा नहीं। जब 3 बार यही कैफियत हुई तो आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही तुम्हारा और सारे आलम का रब अल्लाह हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के औसान जाते रहे, बदन कांपने लगा, सजदे में गिर पड़े। आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम वादी मुक़द्दस में हो। अब अपना दिल बाल बच्चों से खाली करके सिर्फ मेरे हो जाओ। मैंने तुम्हें नबूवत दे दी है, अब मैं जो वही करूँ वही तुम करो। फिर तौरात का नज़ूल शुरू हुआ जो 4 आसमानी किताबों में से एक है। इसके बाद मज़ीद आवाज़ आई कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? आपने अर्ज़ की, पालने वाले, मेरे हाथ में डंडा है, मैं इसी पर तकिया करता हूँ, मैं इसी से अपनी भेड़ों को हंकाता हूँ और इसके अलावा भी इससे बहुत से काम लेता हूँ। इरशाद हुआ कि इसे ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा ने तामील इरशाद की। असा ज़मीन पर गिरते ही बहुत बड़ा अजदहा बन गया और उसमें ऐसी हैबत थी कि मूसा झिझक गए। आवाज़ आई, डरो नहीं, मैं इसे फिर इसकी असली हालत में कर दूंगा। अच्छा, अब इसे उठा लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया तो वो फिर से असा बन गया। इसके बाद इरशाद हुआ कि अपने हाथ की तरफ देखो।
جب آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف نظر کی تو وہ نہایت شدید طور پر چمکنے لگا۔ جب یہ دو نمایاں معجزات قدرت نے عطا فرمائے تو حکم دیا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو ہدایت کرو، اب وہ حد سے بڑھ گیا ہے اور سخت گمراہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا، میرے پالنے والے، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تبلیغ رسالت کی اہمیت تجھے معلوم ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ ارشاد ہوا، جاؤ، میں نے تمہاری بات مان لی اور نبوت ان کے لیے معین کر دی، وہ تمہارے مددگار ہوں گے اور تمہارے ہر موقع پر کام آئیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی، میرے مالک، میرے ہاتھوں ایک قبطی فوت ہو چکا ہے، میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں مجھ پر سختی کرے گا۔ ارشاد ہوا، جاؤ اور پریشان مت ہو، فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے روانہ ہو کر اپنے بیوی اور بچوں کے پاس گئے۔ وہ جس وقت ان کے پاس پہنچے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی اور کیا آگ لے کر آئے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا، بارگاہ خالق میں تھا، آگ تو نہیں لایا لیکن نور نبوت لایا ہوں۔ صفورہ خوش ہو گئیں اور سردی کی تکلیف بھول گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس سے بال بچوں سمیت مصر دوبارہ روانہ ہو گئے، اور ادھر خداوند عالم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نور نبوت سے سرفراز کر دیا، اور اللہ نے ہارون کو وحی کی کہ موسیٰ آ رہے ہیں، تم ان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں بیرون مصر حضرت موسیٰ کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی، آپس میں بغلگیر ہوئے اور فرط مسرت سے رو پڑے۔ روایت کے مطابق اپنی ماں کے گھر گئے اور رات میں پوشیدہ قیام فرمایا۔ پھر حضرت ہارون کو تفصیلی واقعات بتائے اور نبوت کے حصول کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور تمہارے لیے فرعون کو ہدایت کرنے کا حکم آیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تم دونوں جا کر اس کی ہدایت کرو، کیونکہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ 3 دن آرام کرنے کے بعد یہ دونوں فرعون کی ہدایت کے لیے روانہ ہوئے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں۔ ارد گرد نہار و اشجار بھی تھے، درندے جانور بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ موسیٰ کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے یہ ہو سکا کہ وہ درمیان میں حائل ہوں۔ بالآخر آپ در قصر فرعون تک پہنچ گئے۔ فرعون تک پہنچنے کے بعد آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوں اور تیری ہدایت چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی، کیونکہ رعب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا، آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا، میں نے تیرے در قصر پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہوئے اور نہ تیرے مستحکم دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا، حضور وہ آپ کی خدائیت کے خلاف کسی دوسرے خدا کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر زعماء آ جائیں۔ جب دربار میں سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ کو ڈانٹ کر کہا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا ہے اور آخری منزل بھی خاک ہی ہے۔ فرعون نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر کہیں روپوش ہو گئے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم مدائن میں مزدوری کر رہے تھے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے تھے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند و بانگ دعوے کر رہے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں مت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے ہی زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوی خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے
اور اس کا انجام بخیر نہ ہوگا اور بالآخر وہ برباد ہو کر ہی رہے گا۔ اے فرعون، یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے قبطی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس قبطی کو عمدن نہیں مارا بلکہ اس فتنے کو مارا تھا جو وہاں ہو رہا تھا، مگر اتفاقاً وہ مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض میں مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدائن میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں۔ اور اے فرعون، اس مقصد کے لیے ہی میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے اور ڈھیل دے چکا ہے، اب مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ عصا موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہیب آواز نکلنے لگی۔ الغرض ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا تو منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باشارہ خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر سے ایک ڈنڈا بن گیا۔ بروایت روضۃ الصفا اس ہیبت سے فرعون کو ایک شب و روز میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھایا۔ ید بیضا کا مطلب ہے اپنی چمکتی ہوئی ہتھیلی، اور کہا، اے فرعون، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ تجھے ایسی جوانی مل جائے جس کے عقب میں پیری نہ ہو۔ نمبر 2، تجھے ایسی بادشاہی مل جائے جسے کوئی چھین نہ سکے۔ نمبر 3، تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے کہ جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے۔ نمبر 4، تجھے جنت نصیب ہو جائے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر اہل الرائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے۔ اس کے بعد اس نے دیگر سرکاری اہل الرائے سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکایا تو یہ بات بہت بری ہوگی۔ اب رہ گیا موسیٰ کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، تو وہ یوں ہی سا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے دربار میں جو ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر مت ہو اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تو بھی تاریخ مقرر کر کے ان کو دوبارہ بلا اور اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی طلب کر لے اور پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں موسیٰ ٹک نہیں پائے گا۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی اور حضرت موسیٰ کو مطلع کر دیا گیا کہ فلاں مقام پر آ جاؤ، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مقام متعین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں سے کیسے مقابلہ کیا، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔